बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे सिंध के बल्दियाती इंतखाब की, जिसके दूसरे मरहले के लिए नताज आने का सिलसिला जारी है। कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अक्सरियत से मेयर लाने का दावा कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीटीआई के मेयर के नामजद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान को शिकस्त हो गई। मज़ीद मालूमात लेंगे कराची से हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, क्या मालूमात है अब तक के नताज की आपके पास? बहुत शुक्रिया आपका। जैसे जैसे रात सर्द हो रही है वैसे वैसे सियासी पारा जो है वो ऊपर की जानिब जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दोनों की जानिब से दावे आ रहे हैं कि वो सिंगल मेजॉरिटी में अपना मेयर जो है वो लेकर आएगी। लेकिन अब तक हमारे पास जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो हमारे पास तकरीबन 10 यूनियन कमेटियों के हैं, जिनमें से 3 में जमात इस्लामी, 4 में हम कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 1 में आज़ाद उम्मीदवार के जीतने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। दोनों जो जमातें, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिसात लपेट दी गई है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। वहाँ पे मेयर के दावेदार उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान यूसी 11 में नजमी आलम से शिकस्त खा गए हैं। तकरीबन 1500 वोट से उन्हें शिकस्त हुई है, जबकि दूसरी जानिब अशरफ जब्बार कुरैशी जो कि एक और दावेदार उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके भी शिकस्त की इत्तला जो है मौसूल हो रही है। पर डॉक्टर शमीम नकवी की यूसी में भी कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े दावों के साथ मुल्की नेशनल पॉलिटिक्स में थी उसको परेशानी का सामना है। लेकिन दूसरी जानिब जो दोनों जीतने वाली जमातें हैं, उनमें जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों ने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा किया है कि उन्हें फॉर्म 11 और 12 जो है फौरी तौर पर जो है फराहम किए जाए। अपनी नाज़रीन की मालूमात से बताएं कि फॉर्म 11 और 12 जो है वो DRO साइन करके या RO साइन करके एक बंद लिफाफे में जो है वो रिजल्ट सील करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाता है। इसके फॉर्म 11 और 12 में जो साइन में ताखीर पर सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और सबसे पहले हाफिज नईमुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बे किया था कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वो शहर भर में धरने देंगे या अपने रद्द अमल का इजहार करेंगे। इसके फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कराची, हैदराबाद और ठट्टा में पाबंद किया है अपने आरोप को जो फॉर्म 11 और 12 पर दस्तखत करें। उसके बाद इक़्तिदार ये बता दीजिएगा कि फॉर्म 11 और 12 की अभी तक तरसील क्यों नहीं हो सकी? ताखीर की वजूहात क्या है? फॉर्म दस्तयाब क्यों नहीं हो सका अभी तक इलेक्शन कमीशन को? देखिए, होता कुछ यूं है कि जो पोलिंग एजेंट होते हैं उन्हें फॉर्म 45 जारी किया जाता है। अब फिर जो है वो जो मुतालिका आरओ होता है वो आखिरी रिजल्ट के ऊपर फॉर्म 11 और 12 पर रिजल्ट लिख के उसे साइन करके लिफाफे में सील करके DRO को पहुंचाता है और DRO जो है फिर वो फॉर्म 47 जारी करता है। दोनों जमातें, पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जानिब से ये एतराज सामने आया है कि आरओज जो हैं वो साइन करने में कुछ हीले बहाने कर रहे हैं, बार बार ताकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में जहां शाम 5 बजे पोलिंग खत्म हुई थी, 6 बजे रिजल्ट आने का सिलसिला था, अब रात के 12 बजे हैं, लेकिन किसी भी जमात के पास जो मुसद्दिका किस्म के जो रिजल्ट हैं वो इतनी बड़ी तादाद में मौसूल नहीं है। अंदाजों पर तो बात की जा रही है कि इतनी यूसियां जीत गई हैं, इतनी यूसियों का फैसला करा है, लेकिन जो अमली तौर पर जो रिजल्ट है वो बहुत कम लोगों के पास जो है मौजूद है। खासकर दोनों मुनज़्ज़म जमातें जिनमें जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, उनके पास जब रिजल्ट ना हो तो फिर शहर में दूसरे मकामात पर रिजल्ट का होना तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। अभी हाफिज नईमुर रहमान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं और वो अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान ने तो पहले भी, जैसे कि आपने भी निशानदही की कि उन्होंने तंबीद की थी, तकरीबन 11:15 तक का वक्त उन्होंने दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी का क्या अभी तक लाए अमल है? फॉर्म लेट आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए, उस बारे में वो क्या कहते हैं? देखिए, कराची में एक जो बड़ी अहम कामयाबी अगर हम कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हुई है, जो मेयर का दावेदार उम्मीदवार था तहरीक इंसाफ का खुर्रम शेर जमान जो कि पार्लियामेंट लीडर भी है, उससे शिकस्त देने में कामयाब हुए नजमी आलम जो कि कराची डिवीजन के साबिक सदर भी हैं और नजमी आलम के बारे में कहते हैं कि वो एक अहम ओहदे के लिए भी दावेदार हैं। नजमी आलम 2 यूनियन कमेटियों से खड़ा हुए थे। यूनियन कमेटी 11 में उन्होंने खुर्रम शेर जमान को शिकस्त दी है, जबकि यूनियन कमेटी 12 में भी उन्हें 1500 वोट की लीड हासिल है। वहां भी उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के लोगों से है। तो मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी दोनों ने
صوبائی الیکشن کمشنر سے رابطہ کیا ہے. دونوں نے اس بات کی درخواست کی ہے کہ فارم 11 اور 12 کو پہ دستخط کرنے کا جو عمل ہے اسے تیز کر کے جو سیل کا سلسلہ ہے اسے فوری طور پر شروع کیا جائے. تو اب دیکھنا سر اگر آج چونکہ آپ پورا دن مانیٹر کرتے رہے ہیں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد تو دیکھا جائے تو اصل مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں ہی رہا ہے اور بلہ تو نہیں چل سکا, یعنی تحریک انصاف کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. پلڑا سارا دن کس کا بھاری رہا؟ انکار کرنا بہت مشکل ہے کہ سب سے منظم جو کمپین تھی وہ جماعت اسلامی نے چلائی تھی اور جماعت اسلامی اس بات کے لیے کافی زیادہ پر امید تھی کہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے گی. اور ابھی بھی جماعت اسلامی کے جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ادارہ نور حق کے اندر, ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 130 یونین کمیٹیاں جیتنے کی اطلاع جو ہے وہ انہیں موصول ہو گئی ہے. لیکن دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور کراچی حیدرآباد میں کلین سویپ کا دعویٰ کیا ہے. دیکھنا کہ کون سی جماعت جو ہے وہ لیڈ دیتی ہے, لیکن دونوں جماعتیں یہ پہلا موقع ہے کراچی میں کہ سنگل میجورٹی کے ساتھ جیت کی بات کر رہی ہیں. ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا جو اثر تھا وہ اگر ہم کہیں کہ وہ ہمیں تحریک انصاف کے ووٹرز کو زیادہ دکھائی دیا. جس طرح ملکی پالیٹکس کے اندر نیشنل پالیٹکس میں جو بلے کا رجحان ہے وہ شاید زیادہ ہے, ایسے ہی توقع کی جا رہی تھی کہ لائنیں لگیں گی, لوگ بڑھتا, لیکن جب لوگ نہیں نکلے تو جماعت اسلامی کا نظریاتی انٹیکٹ ووٹ کے ساتھ ساتھ جو عام پبلک کا ووٹ تھا جو کہ چانس دینا چاہتی ہے جماعت کو, بلدہ اس نے ووٹ دیا. اور پیپلز پارٹی نے جو اپنی کمپین چلائی تھی, جو دعوے کیے تھے, جو کام کیے تھے, اس پر اس نے بھی ووٹ دیا. پہلے ہی دفعہ فیصلہ ہو گیا تھا شام 5 بجے کہ مقابلہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں, اور یہی مقابلہ ہمیں دو بدو جو ہے وہ مختلف جگہوں پر نظر آ رہا ہے. حیران کن طور پر دونوں جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے سے مخالف نعرے نہیں لگائے جا رہے. اب سے کچھ دیر قبل جب یہاں پر حافظ نعیم الرحمان کی جیت کا ایک اعلان ہوا, وہ تھوڑا سا ووٹوں کی تعداد میں زیادہ ہے, لیکن یہ بات بھی ہم بتائیں کہ حافظ نعیم الرحمان نے اپنی یونین کمیٹی کو جیت لیا ہے. ووٹوں کی تعداد کا آنا ابھی باقی ہے. 6000 ووٹ کی بات کی جا رہی ہے, جبکہ مختلف جگہوں سے 8000 ووٹ کی بات بھی سامنے آئی ہے. تو جب یہاں پر فائرنگ کی گئی تو حافظ صاحب نے سختی کے ساتھ لوگوں کو منع کیا کہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کی جائے گی اور نہ ہی مخالف نعرے بازی کی جائے گی. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے. دونوں بار جب دھرنے ہوئے تو پیپلز پارٹی نے بات سنی, ان کی بات پر مذاکرات کیے. گزشتہ ایک ہفتے پہلے بھی جب الیکشن کے انعقاد کے لیے دھرنا دیا گیا تو بھی ناصر حسین شاہ نے جا کر جو یقین دلائی تھی کہ الیکشن ہو رہے ہیں, تو انڈرسٹینڈنگ دونوں جماعتوں کی اچھی ہے اور یہ شہر کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, شہر کے لیے بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ اب تک کی صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا اقتدار انور, شکریہ آپ کا. اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کی توقیر, اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اسی کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں کہ اس نے اپنی توفیق سے ہمیں نوازا اور اسی کی ہدایت اور توفیق کے نتیجے میں ہم نے ایک طویل جد و جہد کی. ہم نے لوگوں کے پریشانیاں, مسائل, مشکلات ان کو اجاگر کیا. ہم دکھی لوگوں کی آواز بنے اور ان کی ترجمانی کا فریضہ ہم نے الحمدللہ انجام دیا. ایسے وقت میں کہ جب اس شہر کراچی میں دہشت گردی کا راج تھا, یہاں بوری میں بند لاشیں ملا کرتی تھیں اور بھتہ خوری عام تھی, دہشت گردی عام تھی اور بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بوریا بستر لپیٹ کر یہاں سے روانہ ہو گئی تھیں. کراچی کے 70% علاقوں میں بڑی بڑی پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹ انتخابات میں کھڑا نہیں کرتی تھیں. الحمدللہ جماعت اسلامی کے کارکن اس وقت بھی اندھیروں میں روشنی کے چراغ جلاتے تھے, نفرتوں میں محبتوں کے پیامبر بن گئے, اس کی قیمت ادا کی, خون بہایا گیا ہمارا, شہید کیا گیا ہمارے کارکنوں کو, مصیبتوں کا شکار کیا گیا, ہمارے گھروں کو جلایا گیا, لیکن الحمدللہ ہمارے کارکنوں کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی. ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مفاد کے خاطر کام نہیں کرتے, ہم وہ لوگ ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کرتے, ہم وہ لوگ ہیں جو مخلوق کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا خاندان ہے.
اس کا کنبہ ہے. ہم جب اللہ کے کنبے کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوتا ہے. ہم اس لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کے حالات بدلنا چاہتے ہیں. جو لوگ کسمہ پرسی میں ہوں، جو لوگ ایسے ہوں کہ جن کی کوئی آواز نہ بن سکے، کہیں پر سے انہیں عدل اور انصاف نہ مل سکے، ایسا لگے کہ بس ذلت اور پستی اور غلامی ان کا مقدر ہے، تو ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں، ان کی آواز بنتے ہیں، ان کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. اور یہ سب کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کاموں کے نتیجے میں یہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو محروم لوگ ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، ان سب کو ہم اپنی ایک لڑی میں پرو دیں، نفرتیں ختم کر دیں، تعصبات مٹا دیں، لسانیت کا جنازہ نکال دیں اور مسلکوں کی جنگ سے آگے بڑھا دیں، اور منافرت کے جو مسلکوں کی اور زبانوں کی بنیاد پر پھیلائی جاتی ہے اس کو جو ہے تربوت کر دیں، اور پھر ہم ایک حق کی بنیاد پر اور سچ کی بنیاد پر اٹھ کر کھڑے ہوں. ہم ایک ایسے دین کے داعی ہیں جو لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا، جو زندگی کو مختلف جزیات میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک کل کا نام ہے، وہ نظام عدل کا نام ہے، وہ نظام معیشت کا نام ہے، وہ نظام تجارت کا نام ہے، وہ نظام قانون کا نام ہے، وہ نظام معاشرت کا نام ہے، وہ اخلاقیات کا نام ہے، وہ معاملات کا نام ہے، وہ رشتوں کا نام ہے، وہ اقدار کا نام ہے، وہ ویلیوز کا نام ہے. اور وہ دین ہمارا وہ ہے جو ہمیں ایک اللہ کے آگے جھکاتا ہے، ان کے سارے خداؤں. حافظ رحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے الیکشن نتائج میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے. مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج کے اجراء میں تاخیر پر امیدوار تشویش میں مبتلا ہیں. الیکشن کمیشن فارم 11 اور فارم 12 کے فوری اجراء کو یقینی بنائے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن انتخابی نتائج کے فوری اجراء کے لیے اقدامات کرے، کیونکہ نتائج کے بروقت اجراء سے ابہام دور ہوگا. مرتضی وہاب نے کہا کہ نتائج کا بروقت اجراء الیکشن کی شفافیت کے لیے ضروری ہے. حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی سمیٹنے کو تیار. ہر طرف جی اے بھٹو کی گونج. اب تک موصول ہونے والے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی حیدرآباد میں میئر لانے کی پوزیشن میں آ گئی. پیپلز پارٹی کے 19 چیئرمین منتخب ہو گئے. 31 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں. حیدرآباد کے یونین کونسل 1 سے پیپلز پارٹی کے میر بروہی چیئرمین اور منظور وائس چیئرمین منتخب ہو گئے. یو سی 3 میں جیالوں نے کھلاڑیوں کو ناک آؤٹ کیا. پیپلز پارٹی کے محمد عظیم چیئرمین اور رجب علی وائس چیئرمین منتخب ہو گئے. حیدرآباد کے یو سی 14 میں تیر چل گیا. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے محمد علی گوہر 656 ووٹ لے کر کامیاب. یو سی 150 میں پیپلز پارٹی کے علی مراد نے 883 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی. یو سی 91 کی چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشست پیپلز پارٹی کے نام رہی. علی محمد سہتو اور زہیب حسن 888 ووٹ لے کر جیت گئے. یو سی 27 میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی کے ارشد گڈو اور کامران 1319 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. یو سی 63 میں جیالوں نے کھلاڑیوں کو ناک آؤٹ کر دیا. چیئرمین وائس چیئرمین کی نشست پیپلز پارٹی کے نام. حیدر شاہ اور توفیق راجپوت 1060 ووٹ لے کر جیت گئے. یو سی 32 میاں سرفراز ٹاؤن میں پی ٹی آئی کے اظہر شیخ 3200 ووٹ لے کر چیئرمین منتخب ہو گئے. یو سی 129 میں جالا کامیاب. پیپلز پارٹی کے محمد حنیف راجپوت نے 514 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی. یو سی 131 سے پیپلز پارٹی کے رجب علی چیئرمین اور منیر بادشاہ وائس چیئرمین منتخب ہو گئے. ٹاؤن کمیٹی ٹنڈو جام یو سی 57 وارڈ نمبر 3 میں بھی جالا کامیاب. پیپلز پارٹی کے عابد علی نے 264 ووٹ لیے اور کامیاب ہوئے. اب تک موصول ہونے والے نتائج کے مطابق حیدرآباد کے 18 یونین کونسلز میں پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کراچی کے صدر اور صوبائی وزیر سعید غنی نے کراچی کی 80 نشستوں پر کامیابی کا دعویٰ کیا. کہتے ہیں ہمیں خرم شیر زمان کے ہارنے سے زیادہ نجمی عالم کے جیتنے کی خوشی ہے. مزید ان کا کیا کہنا ہے یہ جانیں گے ہمارے نمائندے محمد کامران سے. جی کامران.
جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شہر بھر میں کراچی کے ساتوں اضلاع میں جشن کا آغاز کیا جا رہا ہے. کہیں مٹھائی کھلائی جا رہی ہے، کہیں ڈھول کی تھاپ پہ رقص کیا جا رہا ہے. بھرپور انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ہے وہ اپنے امیدواروں کی جیت کا جشن منانے کا ایک آغاز کر دیا ہے. اسی والے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی ڈویژن کے صدر صوبائی وزیر بھی ہیں سعید غنی. سعید غنی صاحب، آپ بتائیں کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کتنے کراچی کے 7 اضلاع میں پیپلز پارٹی کے جو ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے؟ دیکھیں، ابھی تک ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہے. پورے نتائج ہمیں بھی ابھی نہیں مل پا رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے اور ہمیں بھی اس پر کافی تشویش ہے. اور میں نے بات بھی کی ہے تمام جو متعلقہ آفیسرز ہیں ان سے کہ جلد از جلد جو ہے وہ یقینی بنایا جائے کہ نتائج امیدواروں کو مل سکیں. اس وقت میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نشستیں ہیں وہ 80 سے زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی، امید ہے ہمیں. باقی اب جو نتائج رہتے ہیں وہ کب تک آتے ہیں، پھر کتنی نشستیں اس میں اضافہ ہوتا ہے یا ایک آدھی آگے پیچھے ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے جو سوچا تھا اس سے تھوڑا سا ہم شاید کم ہیں ہماری نشستیں. ہم 90+ پہ سوچ رہے تھے، یہ تقریباً 80 کے لگ بھگ آ رہی ہیں. میری بات ہوئی تھی نجمی عالم صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ وہ 2 نشستوں پہ کھڑے ہوئے تھے، دونوں پہ کامیاب ہو گئے ہیں. تو ہمیں خرم شیر زمان کے ہارنے سے زیادہ نجمی عالم کے جیتے کی خوشی ہے. تو جیالے جو خوشی منا رہے ہیں نجمی عالم کے جیتے کی منا رہے ہوں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی شہر کے جو اربن ایریاز ہیں، جو شہری علاقے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، جو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، ان علاقوں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور 2015 میں ہمارے پاس بہت کم نشستیں تھیں کراچی شہر میں، اور آج اگر ہم 80 کے نمبر کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا جمپ ہے 2015 کے مقابلے میں 2023 کے بلدیاتی الیکشن میں. تو بھلے اگر ہم ایک واضح اکثریت نہ بھی لے سکیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اضافہ ہے نشستوں کا وہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے. بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ کا وقت دینے کا. بہت تھکاوٹ اور بہت دن بھر کی جو ہے اس کی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی مشکلوں سے ہم بات کر پا رہے تھے، لیکن یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے لیے، رہنماؤں کے لیے ایک بہت بڑی یہ کامیابی ہے. کراچی کے ان علاقوں سے جہاں پہ خاص طور پہ کلفٹن، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے زبردست انداز میں وہاں سے کامیابی حاصل کی. اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں. باقی جو شکایات ہیں نتائج کے حصول کے ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس حوالے سے مشکلات پیش آ رہی ہیں. ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ آپ کا. کراچی لیاری ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی. لیاری ٹاؤن کی 13 یوسیز میں سے 11 جیالوں کے نام رہیں. لیاری ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر جشن جاری ہے. جام شورو ٹاؤن کمیٹی کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں. جام شورو ٹاؤن کے 10 میں سے 6 وارڈز میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی ہے. جام شورو ٹاؤن کے 3 وارڈز میں جام شورو اتحاد کے امیدوار کامیاب ہوئے. جام شورو ٹاؤن کے وارڈ 2 کے نتائج روک لیے گئے ہیں. غیر حتمی نتائج کے مطابق وارڈ 1 میں جام شورو اتحاد کے لالا سمت خان 744 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. وارڈ 3 پر پی پی کے بلاول شورو 485 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. وارڈ 5 پر جام شورو اتحاد کے الہور بھلائی 616 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. وارڈ 6 پر پی پی کے سید علمدار شاہ 264 ووٹ لے کر جیت گئے. وارڈ 7 پر پی پی کے شبیر بلیدی 240 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. وارڈ 8 پر پی پی کے فیاض بھلائی 128 ووٹ لے کر جیتے. وارڈ 9 پر پی پی کے خمیسو بروہی 608 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. اور مٹیاری ٹاؤن کمیٹی کے سرکاری نتائج 24 نیوز پر. وارڈ 1 میں جی ڈی اے کے سکندر علی شاہ 636 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. وارڈ 1 میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور وارڈ 1 میں پیپلز پارٹی کے نور محمد شاہ 514 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں، جبکہ وارڈ 2 میں جی ڈی اے کے غلام مصطفیٰ شاہ 503 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. وارڈ 2 جماعت اسلامی کے پیر علی شیر سرہندی کو 204 ووٹ ملے ہیں. وارڈ 3 میں پیپلز پارٹی کے پرویز علی میمن بلا مقابلہ کامیاب ہوئے. وارڈ 4 میں جی ڈی اے کے عبدالغفار میمن 411 ووٹ لے کر جیت گئے. پی پی امیدوار محفوظ علی جمانی نے 211 ووٹ حاصل کیے. وارڈ 5 میں جی ڈی اے کے سید حسن مرتضی شاہ بلا مقابلہ کامیاب ہوئے. وارڈ 6 میں
آزاد امیدوار علی ارتضیٰ شاہ بلا مقابلہ جیت گئے۔ وارڈ 7 میں جی ڈی اے کے سید میر کاظم شاہ حسینی 515 ووٹ لے کر جیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے فیضان علی خاص کھیلی 342 ووٹ لے سکے۔ ٹنڈو محمد خان کی ٹاؤن کمیٹی غلام حیدر میں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کر لیا۔ ٹاؤن کمیٹی کے تمام 7 وارڈز میں پی پی کونسلر کامیاب ہو گئے ہیں۔ وارڈ نمبر 1 سے جعلی امیدوار جان محمد جت کامیاب ہوئے۔ وارڈ نمبر 2 سے پی پی امیدوار عبد المجید خاص کھیلی جیت گئے۔ وارڈ نمبر 3 سے پی پی امیدوار بابو ارشاد جگسی نے کامیابی سمیٹی۔ وارڈ نمبر 4 سے جعلی امیدوار امیر سلطان چانڈیو کامیاب ہوئے۔ وارڈ نمبر 5 سے پیپلز پارٹی کے عبد الرزاق سومرو جیتے۔ وارڈ نمبر 6 سے پی پی کے اسلم نوتکانی فاتح قرار پائے۔ وارڈ نمبر 7 سے پی پی امیدوار ہاشم کامیاب ہوئے۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں اقبال اکیڈمی پولنگ اسٹیشن پر کشیدگی ہوئی ہے۔ انتخابی نتائج روکنے پر جماعت اسلامی کے کارکن یہاں احتجاج کر رہے ہیں اور مظاہرین سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے۔ تو مناظر ہیں کراچی کے علاقے گلشن حدید کے، یہاں پر اقبال اکیڈمی پولنگ اسٹیشن بتایا جاتا ہے جہاں پر کشیدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میونسپل کمیٹی ٹنڈو محمد خان میں جیالوں کی اکثریت جیت گئی۔ کامیابی پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بھرپور جشن، فضا جی اے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میونسپل کمیٹی ٹنڈو محمد خان کے وارڈ 7 میں ہری چند اور وارڈ نمبر 8 میں پیپلز پارٹی کے رضا محمد خاص کھیلی جیت گئے۔ وارڈ 9 میں پیپلز پارٹی کے معشوق بھٹی نے کامیابی سمیٹی۔ وارڈ 12 میں بھٹو کا جیالہ یعقوب کھجی جیت گیا۔ وارڈ نمبر 14 میں پیپلز پارٹی کے اللہ بخش چوہان کامیاب ہوئے۔ وارڈ 5 میں پی ٹی آئی کے سلطان نظامانی اور وارڈ 17 میں جی ڈی اے کے میر مجتبیٰ تالپور کامیاب ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔